अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने इस चैनल पर आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। और आज हमारे गेस्ट है यूसुफ भाई और मोहम्मद यूसुफ, और इनसे मेरा कोई तकरीबन आई थिंक 2015-16 से कांटेक्ट है और बहुत पुरानी जान पहचान है इनके साथ। तो अभी ये कराची आए हुए थे, वैसे ये इस्लामाबाद में होते हैं, तो हमने कहा क्यों ना इनके साथ एक पॉडकास्ट करी जाए और आप लोगों को वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि ये रखते हैं। तो वेलकम करता हूँ मैं आपको यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फराज भाई। और आप आजकल आपकी एक बुक का बड़ा चर्चा है, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस आपको नहीं जानती है उनको आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम आपसे आपकी बुक के बारे में पूछते हैं। सही हो गया। फराज भाई, आपकी ऑडियंस के लिए तकरीबन 15 साल हो गए ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हैं और काफ़ी चीज़ें काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरे। वेबसाइट फ्लिपा सुपर सेलर, वेबसाइट जिस फ्लिपा है प्लेटफॉर्म जहाँ पे वेबसाइट सेल्स एंड परचेज होती हैं, इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, क्लिक बैंक, जीवीजू और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो की हैं। तो बुक का जो फ़लसफ़ा भी आया था वो भी इन्हीं से निचोड़ के बाद आया था कि जनाब जो चीज़ें सीखी हैं 15 साल में, जो अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, वो लोगों तक कन्वे किया जाए ताकि उनके लिए अपनी मंजिल तक पहुँचना ज़्यादा आसान हो जाए। आगे फिर जाएंगे डीप तो डिस्कस करते रहेंगे। तो ये बुक का आइडिया कहाँ से आया? और इससे पहले वो ऑडियंस जो आपको नहीं जानती है उनके बारे में बता दूं कि इन्होंने IBT का एक प्रोग्राम शुरू किया था जो कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग्स की उसका स्टार्ट था, और सबसे पहले स्टार्ट करने में ये थे। और जो है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिर ये बुक का आइडिया वो ट्रेनिंग से लेकर के यहाँ तक की जर्नी क्या है? अच्छा सवाल है, अच्छी चीज़ याद कराई। हाँ जी, IBT हमने स्टार्ट किया था। IBT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स, और अगर आप नाम के पर जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने पुराने बाबे हैं हम। इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स, उसके बाद क्या आया ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग्स, ठीक है, फिर क्या आया डिजिटल का वर्ड आया। तो उस ज़माने में इंटरनेट का वर्ड ज़्यादा था तो हमने इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग के नाम से रखा। और उसका जो एक थीम थी वो थीम ये थी कि लोगों को ये बताया जाता था, ये देखते थे कि यार ऑनलाइन या पैसे कमा सकते हैं, ये बताया या कोई कम बताते थे कि जनाब किस तरीके से कमाया जाए, कौन सा राइट वे। तो IBT की जो फाउंडेशन थी वो ये था कि अगर जो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज उस ज़माने में थी वो अगर हम शेयर कर दें लोगों से, उनको बता दें कि जनाब ये वाली पाथ सही है, इस पर आप चलते रहो, देर से वेर अपनी जगह, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट को लेके फिर मूव फॉरवर्ड होते रहे, डिफरेंट चीज़ें करते रहे। और 2017 के अंदर जो है ना, मैंने रमज़ान के अंदर एक थॉट प्रोसेस आया कि रमज़ान में हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ अच्छी वैल्यू लोगों को दिया जाए, तो सोचा कि क्या चीज़ प्रोवाइड की जाए लोगों को, राइट। तो उसके अंदर मैंने ये एनालाइज किया कि मैंने उस टाइम तक क्या क्या चीज़ें ट्राई की थी, कुछ में सक्सेस मिली, कुछ में फेलियर में। तो तकरीबन 12 ऑनलाइन डिफरेंट बिजनेसेस को जो कोर बिजनेसेस है, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस और वेबसाइट फ्लिपिंग, ये सारे 12 के ऊपर मैंने एक ट्रेनिंग कंडक्ट की जो कि 90 आवर्स की वो ट्रेनिंग थी, 3 महीने की वो ट्रेनिंग थी। हर टॉपिक के ऊपर, हर फील्ड के ऊपर 5 घंटे की ट्रेनिंग थी। और उसके बाद जो है ना एक पूरा रोड मैप बना। और अगर हम थोड़ा सा रोड मैप को डिफ़ाइन कर सकें, रोड मैप में सारी चीज़ें आती हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी आती हैं, उसकी बुराइयाँ भी आती हैं उस काम की। और उसका मकसद ये होता है कि एक बंदा ये आइडेंटिफाई कर सके कि यार ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर मुझे करना चाहिए तो इसमें क्या क्या स्ट्रगल्स आएंगी। तो उसको लेके जो है ना मैंने वो पूरी सीरीज़ की। और फिर मेरे जहन में था हमेशा से उस ज़माने से कि यार मैं इन सब के ऊपर एक बुक लिखूँ, हर टॉपिक के ऊपर, हर रोड मैप के ऊपर एक बुक लिखूँ। और जब बुक लिखने बैठा तकरीबन 1.5 साल पहले, तो फिर एक पैटर्न नज़र आया कि यार इन सारी फील्ड्स के अंदर कुछ कॉमन पैटर्न्स है। और फिर जिसको हमने इस बुक के अंदर नाम भी दिया कि रोड मैप फ्रेमवर्क, कि वो 12 स्टेप्स कौन से हैं जो बंदा अगर फॉलो अप करे और कोई सी भी फील्ड में जाए तो आइडेंटिफिकेशन कर सके कि यार ये फील्ड मुझे करनी चाहिए या नहीं, और कैसे इसको सक्सेसफुल बना सके। वो सारी थीम जाके ये समझे IBT ही की फाउंडेशन को लेके जाके हम इस बुक तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो मेरे आपके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा कि आप शुरू से जब भी कराची आते हैं, हमारी आपकी मुलाकात होती है, तो आप ज़्यादातर ये फोकस कर होते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को प्रमोट किया जाए, किस तरह से लोगों को सिखाया जाए। तो इस बुक के अंदर आपने किस चीज़ को फोकस किया है कि किस तरह से, यानी कि इससे पहले हमारा एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ था जिसके अंदर हम आए थे कि लोग आएंगे और इसके अंदर प्लेटफॉर्म था, तो वो आपने जो है वो रोड मैपर के अंदर उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया है। तो वो हमारी ऑडियंस को भी बताएं, क्योंकि हमारा आपका डिस्कशन तो उस पर काफ़ी हुआ है। मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस को पता चले कि वो क्या डिस्कशन था और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे। हाँ, ज़बरदस्त, अच्छी चीज़ याद करवाई है।
بیسیکلی میں لاسٹ جب میں نے وہ بک والے کانسیپٹ پہ کیا ساری چیزیں، مجھے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ریئلائز ہوئی کہ اس بک کے بعد کا جو ایلیمنٹ ہے نا، یا مطلب اس سے پہلے جب بک سے پہلے میں کام کر رہا تھا تو مجھے تھا کہ لوگوں کے پروسیس سے گزارنا سب سے مشکل کام ہے، اور جب تک ایک سسٹم ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے نا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا امپلیمنٹیشن کا. تو اس لیے میں پہلے کیا کیا، میں نے پلیٹ فارم بنایا، پلیٹ فارم کا وائر فریم بنایا، جو میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن میں شو کیا تھا کہ بھئی ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ آپ جا سکیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سی فیلڈ آپ کے مطابق بہتر ہے. وہ میں نے پلیٹ فارم بنایا اور آپ سے ڈسکشن ہوئی اور کافی اپنے سرکل میں لوگوں سے ڈسکشن ہوئی، تو مجھے ایک بڑی اچھی فیڈ بیک ملی. وہ یہ فیڈ بیک ملی کہ پہلا تو سوال یہ کہ کون آپ کے پلیٹ فارم پہ آئے گا، بیکاز روڈ میپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو امپاور کیسے کیا جائے گا، اور پھر اگین اس پلیٹ فارم کی جو کاسٹنگ اور ساری چیزیں، ایک اچھا خاصا وہ بڑا پروجیکٹ بن رہا تھا. تو پھر جو آئیڈیا ملا اور جو چیز سمجھ آئی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ ویلیڈیشن، کیا مارکیٹ میں جائیں، لوگوں سے فیڈ بیک لیں اور پھر اپنے آپ اس کے حساب سے پروڈکٹ بنائیں. تو پھر یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ یار ایک کانٹینٹ شیئر کیا جائے، لوگوں کو امپاور کیا. تو میں نے کانٹینٹ بھی شیئر کرنا شروع کیا، لیکن وہاں پہ بھی مجھے وہ مزہ نہیں آیا. مزہ ان دا سینس اس لیے نہیں آیا کہ جن آڈینس کو میں انٹریکشن کر رہا تھا نا، ریپیٹیٹیو وہی آڈینس آ رہی تھی اور وہی سوال دوبارہ پوچھ رہی تھی. مطلب آج کے سیشن میں بات ہو گئی تو دوبارہ کل بھی وہی سوال ہے، تو وہ گروتھ نہیں ہو پا رہی تھی اس کانٹینٹ کی. تو پھر مجھے ایک ڈائریکشن نظر ہے کہ وائی ناٹ میں بک کی شکل میں لے کے آؤں، ایک کنکریٹ فارم کی شکل میں لے کے آ سکوں، تاکہ میں ریپیٹیٹیو وہ سوال کے جوابات دوبارہ نہ دوں. کو مجھ سے سوال پوچھے بھائی یہ بک پڑھی اور یہ بک ہے بھی فری میں، جاؤ پڑھو، اس کے بعد امپلیمنٹیشن لے کے آؤ، پھر میں تمہیں زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتا ہوں، زیادہ اچھا بتا سکتا ہوں. تو وہ لے کے پھر اب یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز دیٹ پلیٹ فارم، جو کہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ جا کے جب آپ لوگوں کی جو بک ریڈ آؤٹ کریں گے، آپ لوگ بھی فیڈ بیک دیں گے، بتائیں گے، تو میں پلیٹ فارم بنانے کی طرف موو فارورڈ کروں گا جہاں پہ اس بک کی امپلیمنٹیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو، ایزی ہو. اور تاکہ اس پلیٹ فارم کا ایک گول تھا، ایک گول یہ تھا کہ جس طرح جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں نا پلیٹ فارم، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا تھیم یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ابھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں نا، پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ کی ہزاروں کلپس بھی آ جائیں، سیم چیز کی ہزاروں کلپس آ جائیں، ہمیں کوئی میٹر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کانٹینٹ جتنا زیادہ آئے گا زیادہ انگیجمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈفرینٹ سرچ انجنس کے اوپر بھی ایک ہی نیچر کا کانٹینٹ ریپیٹیٹیو آ جاتا ہے. اس پلیٹ فارم پہ تھیم یہ تھی کہ اگر فراز بھائی کی جو گرافکس کی اسکلز ہیں یا ایس ای او کی اسکلز ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکلز ہیں، انہوں نے ایک چیز بتا دی ہے کہ یار یہ کام یوں کرنا چاہیے، تو 1000 بندوں کو وہ چیز اب بتانے کے لیے ہم پلیٹ فارم الاؤ نہیں کرے گا. وہ یہ الاؤ کرے گا کہ 7 بھائی اگر ہیں تو وہ اگر کوئی اور چیز اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس کوئی اور چیز کا کہ یار یہ کام میں نے بھی کیا لیکن میں نے یہ چیز سے کیا، تو وہ چیز ایڈ آن ہو جائے گی. جیسے ویکیپیڈیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فوکس یہ کہ ایک چیز بتا دی گئی، اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایڈ آن کر سکتے ہو تو موسٹ ویلکم، تاکہ لوگوں کو ریکوائرڈ انفارمیشن ملے اور گو تھرو کر سکیں. اور دوسرا ایک اور چیز ہوتا ہے، کافی چیزیں آن لائن فیلڈ کے اندر اسٹیپس نا آبسلیٹ ہو جاتے ہیں، پلیٹ فارمس ختم ہو جاتے ہیں، نئی امینڈمنٹس آ جاتی ہیں، چینجز آ جاتی ہیں، تو اس کے اندر لیٹسٹ اپڈیٹس چیزیں ہوں گی اسٹیپس کے اوپر. کوئی چیز آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے، یوزر اس کو انفارم کریں گے اور ہم اس کو پلیٹ فارم سے وڈرا کر لیں گے، تاکہ اگر پہلے 10 اسٹیپ تھے کسی کام کو کرنے کے، اب 3 اسٹیپس ہیں تو 3 ہی رہے، باقی کہانی سنانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اگین وہ جو لاسٹ ڈسکشن کی طرف جاتا ہے، وہ پلیٹ فارم پہ جانا ہے، لیکن اب تھوڑا سا پروسیس چینج کر دیا کہ بک کے تھرو لوگوں کو امپاور کر کے، فیڈ بیک لے کے، 4 پیسے بھی کلیکٹ کر کے، کیونکہ فنڈنگ چاہیے، پلیٹ فارم کے لیے فنڈنگ چاہیے، رائٹ. وہ فنڈنگ لے کے تو ان شاء اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بلڈ اپ کرنے کا پروسیس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں میں اپنی آڈینس کے لیے سمرائز کر دوں جو میں سمجھاؤں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ایک لے مین ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کون سی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے، اس سے پہلے وہ آپ کے روڈ میپر کی طرف آئے گا. روڈ میپ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس روڈ میپ کے تھرو وہ کس طرح سے اپنی فیلڈ کو ایویلیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو اس فیلڈ پہ جانا ہے یا نہیں جانا. اور اس کے بعد اگر اس کو جانا ہے تو جو بندہ اس روڈ میپ پہ سکسیزفل ہوا ہے، اس کی جرنی آپ اس سے شیئر کریں کہ بھائی یہ جرنی اس نے یہ اسٹیپس فالو کیے، وہ اس کے تھرو سکسیزفل ہوا، تو آپ ان اسٹیپس کو فالو کر کے سکسیزفل ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے، اور سب سے بڑی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہو جائے کہ یہ فیلڈ میں پک کرنا چاہتا ہوں اور اس کی اسٹرگل کو فیس کرنا میں چاہتا ہوں. اور یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ آن اگر ہم کریں فراز بھائی، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈفرینٹ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کوئی ای کامرس میں سکسیزفل ہے، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سکسیزفل ہے، کوئی ایس ای او میں سکسیزفل ہے، کوئی بلاگنگ میں سکسیزفل ہے، ہر کوئی اپنی فیلڈ کو بہترین کر کے پریزنٹ کرتا ہے، جو کہ اس کو کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس کو سکسیس وہاں سے ملی ہے. اگر اب 4 فیلڈز ہیں
تو جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو نیا بندہ اس فیلڈ میں ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار مجھے کون سا پاتھ, چاروں بندے اچھے ہیں, چاروں سکسیزفل ہیں, چاروں کامیاب ہیں, میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں. تو پہلے کیا ہوتا تھا, یا اس بک سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے فراز والا بھی کام سٹارٹ کر لیا, کچھ سعد والا کام سٹارٹ کر لیا, کچھ تیسرا کام سٹارٹ کر لیا, اور پھر آپ کو 4 مہینے سے سال بعد کچھ اسٹرگل کے بعد 2-3 سال کا پتہ چلا یار یہ 3 کام میرے لیے صحیح نہیں ہے, یہ چوتھا کام جو ہے نا مجھے کرنا چاہیے. تو وہ جو 4 سال آپ نے لگانے کے بعد آپ کو پتہ چلا نا, یہ روڈ میپ آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں, اسٹرگلس کا پتہ چل جائے, ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں اور آپ کا ٹائم سیو ہو سکے. ٹائم, اچھا ایک اور تھیم ہے, آپ کا 4 سال یا 5 سال اگر سیو ہوتے ہیں اور آپ کسی ڈائریکشن کو پکڑ لیتے ہیں, گرو کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان دا فیوچر جو کہ سب کا فائدہ ہوگا. تو میرا اس روڈ میپ کی بک سے جو ایک الٹیمیٹ گول ہے کہ لوگوں کا جو ویسٹ والا ٹائم ہے نا وہ بچایا جائے, ان کے پیسے بچائے جائیں, ان کی انرجی بتائی جائے, اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ریسورسز, اپنے اسکلز کو یوز کر کے اچھے کام کر سکیں جس سے سوسائٹی اور سب کا فائدہ ہوگا. تو یوسف صاحب ایک بات آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح آج کل بہت ساری ایپس آ رہی ہیں جس کے اندر وہ بک کو سمرائز کر کے 10 منٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تو اگر یہ بک جو ہے وہ کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے اور اگر آپ سے اس کی سمری مانگے تو وہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں. ہاں, اس کی اگر ہم سمری کی چارٹ اگر ہم ان کو دکھا سکیں, اس بک کی جو کورس سمری ہے وہ یہ, ٹھیک ہے, یہ 12 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کا یہ جی دیکھ لیں, آپ کو یہ 12 سٹیپس ہوئے تو ڈسکس ہم کریں گے تو فردر آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کس کی سمری ہے, اور اس کو اگر میں ویسے سٹیپ بتا دیتا ہوں بعد میں, پھر ہم ڈیٹیل میں جب ڈسکشن کریں گے. تو پہلا سٹیپ ہے کہ گول کی آئیڈینٹیفیکیشن, ڈیسٹینیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور کیوں پہنچنا چاہتے ہیں. پھر ہم بات کریں گے وہیکل, کہ کس وہیکل کے تحت آپ اس میں پہنچنا چاہتے ہیں, کیا بلاگنگ ہوگا, وہ ایس ای ہوگا, جاب ہوگا, بزنس ہوگا, کیا چیز ہوگی. اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈرائیور, کہ آپ کا ڈرائیور کیا ہے, کیا آپ سروائیول سٹیج میں پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں اپنے, کیا فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ گین کرنا چاہتے ہیں, زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ضروری ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کا ڈرائیور کلیئر نہیں ہوتا تو وہ بھٹکتے رہتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا لیک آف فوکس, وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کو کلیئر نہیں ہوتا میں کیوں کر رہا ہوں, میرا کیا پرپس ہے. ڈرائیور کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹائم ڈیوریشن, کہ یہ تینوں چیزیں مل گئیں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک فیلڈ ہے جس سے ہم نے بات کی کہ ایک بندہ کہتا ہے یار میں جو ہے نا مہینے کے بعد چاہتا ہوں کہ میں نا مہینے کا $100 کمانا شروع کر دوں, اور وہ فیلڈ پک کر لیتا ہے, سپوز بلاگنگ کی فیلڈ پک کر لیتا ہے. اب بلاگنگ کی فیلڈ میں آپ کو بھی پتا ہے, جو ان کو فیلڈ میں کہ وہ ایک دم سے رزلٹ نہیں دے گا, ایٹ لیسٹ 6 مہینے سال اس کو چاہیے. اب آپ کو فیلڈ مائٹ بھی جاب آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے, مائٹ بھی آپ فری لانسنگ بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ضروری ہے کہ بھائی جو فیلڈ آپ پک کر رہے ہیں اس کے اندر ٹائم کتنا ریکوائرڈ ہے, جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے آپ وہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو وہ ٹائم کی بات ہم کریں گے کہ بھائی ٹائم کتنا ہونا چاہیے. 3 طرح کے ٹائم ہے, فیلڈ کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے, آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کیا لوگوں کو ٹائم ہائر کر سکتے ہیں یا نہیں. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ ٹائم بائی بھی نہیں کر سکتے لوگوں کو, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس ٹائم پہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کو افیکٹو طریقے سے کریں گے. وہ کس طریقے سے, ملٹی ٹاسکنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ جو کام آپ کا جس میں فلو بن چکا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ دوسرا ایسا کام ایڈ آن کرتے ہیں کہ جو کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. مطلب یہ کہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک پوڈ کاسٹ کو سننا, جیسا فراز بھائی کا پوڈ کاسٹ شاید آپ سن سکتے ہیں آڈیو کے اوپر اور سارا کچھ. تو اس ٹائم پہ ایک بندے کو جس بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے, امپاور کرے, ٹھیک ہے, آڈیو بک سن سکتا ہے یا کچھ اور بھی. تو فائنڈ آؤٹ ایسے وے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کون سی چیز ایسی ایڈ آن کر لیں کہ آپ کی اپنے آپ کو امپاور کرنے کا یا ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کانٹینٹ سن سکیں, دیکھ سکیں, واٹ ایور جو بھی چیز آپ کو ایجوکیٹ کر سکے, تاکہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو یا ٹائم آپ لوگوں کا بائی کر سکیں اس کو ایگزیکیوشن کی طرف چلیں. ہمارے پاس ٹائم بھی آ گیا, 4 اسٹیپ پہ ہم پہنچ گئے. 5 اسٹیپ پہ ہم پہنچتے ہیں ریسورسز, اور جس میں ہم فوکس کرتے ہیں اسکل, کہ کیا آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل ہے جو اس منزل پہ پہنچنے کے لیے چاہیے, یا آپ کے پاس اسکل ہو یا آپ لوگوں سے وہ اسکل کو بائی کر سکتے ہوں پیسے کر کے. وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر میں نے فردر اس کے اندر نا جا کے پھر آگے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 6 لیولز ہم نے بات کی, کہ ہیلپ اسٹیج ہے, بلڈ ہے, گرو ہے, اسکیل ہے, ایگزٹ ہے, اور اونر کی اسٹیج ہے. کہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہو کہ بھائی میں کس اسٹیج پہ ہوں, تو میرا روڈ میپ کیسا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں پھر پتہ ہوں گی. اچھا, اسکل ہوگی, آپ کو پتہ چل گیا کہ یار مجھے فلاں اسکل کی ضرورت ہوگی اس کو کرنے کے لیے. اچھا, پھر اسکل کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آتی ہے, ایک کور اسکل چاہیے ہوتی ہے اور ایک آپ کو سیکنڈری اسکل چاہیے ہوتی ہے.
کور اسکل کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی گڈی, مطلب آپ کام ہی نہیں, اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے, ڈیزائر رزلٹ نہیں آئیں گے. جو سیکنڈری اسکلز ہے وہ آپ کے پاس کم ہو سکتی ہیں, لیکن جتنا زیادہ آپ اس کو پالش کر لیں گے اتنا جلدی افیکٹو آپ اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں. جیسے کمیونیکیشن کی اسکل آپ کو چاہیے ہوگی, سیلس کی اسکلز آپ کو چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اسکل کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, پتہ چل گیا. اس کے بعد چھٹا اسٹیپ آتا ہے انوائرمنٹ, بڑا انپورٹنٹ فیکٹر ہے. ادھر میں ایک کوٹیشن کہنا چاہوں گا اور آپ کی آڈینس کو شاید یہ سمجھ آ جائے تو زیادہ فائدہ دے. یور انوائرمنٹ از مور پاورفل دین یور ول پاور. کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت پاورفل ہے آپ کی ول سے بھی زیادہ. جس طرح بھی یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ پورا ایک انوائرمنٹ ایکو سسٹم آپ نے بلڈ اپ کیا ہوا ہے, صحیح ہے. اب اگر یہ ایکو سسٹم بلڈ اپ نہیں کیا ہوا ہوتا اور آپ کی ول پاور تو ٹھیک ہے پوڈ کاسٹ کرنا ہے سارا کچھ, لیکن یہاں سے شور آ رہا ہے, وہاں سے شور آ رہا ہے, فلاں اکوپمنٹ نہیں ہے, فلاں چیزیں نہیں ہیں, وہ تھوڑی آپ کی ول پاور کے آپ جاتے جاتے پھر تھوڑا سے بعد آپ کہتے ہیں یار چھوڑ دے کام, تو بڑا بورنگ ہے اور بڑا ہیکٹک ہو گیا ساری چیز. اسی طرح میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بندہ پاکستان میں ہے, وہ بڑا ناکارہ سمجھا جاتا تھا, وہ یو ایس اے امریکہ چلا گیا اور وہاں پہ چیمپئن بن گیا. کیا چیز چینج ہوئی؟ صرف انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے. تو اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے اراؤنڈ سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں بنا رہے, جو اکثر آن لائن فیلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کے چک چک چل رہی ہے, فلاں چیزیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انوائرمنٹ کو سپورٹیو بنانا بہت ضروری ہے. جیسے ہی آپ نے انوائرمنٹ سپورٹیو بنا لی, آپ گرنا بھی چاہیں گے نا, گر نہیں سکیں گے, وہ انوائرمنٹ خود آپ کو نرچر کرنا شروع کر دے گی. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ انوائرمنٹ. ہمارے پاس ٹائم ہو گیا, اسکل کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی, ہم نے انوائرمنٹ بھی بلڈ اپ کر لی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, کہ بھائی میں نے یہ کورس دیکھنا تھا, میں نے یہ ٹریننگ کرنی تھی, میں نے فلاں کام کرنا تھا. اپنے آپ سے اکاؤنٹیبل آپ نہیں ہو پا رہے, کر نہیں پا رہے. انسان کی جبلت میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فوکس یا اکاؤنٹیبل نہیں کر پاتا. تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہے. کیا آپ کسی کی بات سن کے اس سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں؟ مطلب آپ کے پیرنٹس یا آپ کے فیملی ممبر آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں یا آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے یا ان کو دکھانے کے لیے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں یار یہ کام کرنا ہے, یا کسی ریوارڈ کے لیے آپ کام کرتے ہیں یار یہ ریوارڈ مجھے چاہیے تو میں اپنے آپ کو اس لیے کام کروں, ٹھیک ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی کے اندر دو تین چیزیں, ایک ہے کہ آپ سیلف اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو کمٹمنٹ پوری کرتا ہوں خود کر سکتا ہوں, یا لوگ آپ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے پبلک میں کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے, اب اس کی وجہ سے آپ وہ کام کر رہے ہیں, یا سسٹم آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے. اب ادھر بڑا امپورٹنٹ ہے, جتنے بھی یہاں پہ آپ کے فری لانسر یا آن لائن کام کر رہے ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو, تو ان کو سمجھ آئے گی کہ پرابلم کہاں پہ ہے. آپ ایک بندہ ساتھ بھائی, ایک بندہ جو فائیور پہ کام کر رہا ہے وہ کلائنٹ کو جو ہے نا 110% دینے کو طرف جاتا ہے, کہ کلائنٹ جو ہے نا ناراض نہ ہو, غلط ریویو نہ دے دے, رائٹ. وہ سیم بندہ ڈبل پرائس پہ لوکل مارکیٹ میں کام ٹائم پہ ہی نہیں ڈیلیور کرتا. کیوں؟ کہ لوکل مارکیٹ کے اندر اس کے پاس سسٹم نہیں ہے جو اس کو اکاؤنٹیبل کرے. اب فائیور کیا ہے, جو پلیٹ فارمز ہیں یہ کیا اکاؤنٹیبلٹی سسٹمز ہیں. اگر آپ اس سسٹم کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو لاس ہوگا, آپ کا پورٹ فولیو خراب ہوگا. اب انڈیویجول جب آپ کسی سے ڈائریکٹ کام کروا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہیں ہے, وہ آج کام کر کے دے گا, کل کام کر کے دے گا, وہ آپ نہیں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کیسے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, کیا سسٹم آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے, تو آپ اس کا تو اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے, اس کے بغیر بھی آپ نہیں پہنچیں گے. ہم چھٹے اس کے بعد 7ویں کے بعد 8ویں پہ آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب آپ کو چاہیے انویسٹمنٹ. اب اس میں دو طرح کی انویسٹمنٹ ہے, ایک کرنٹ انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جس طرح یہ کیمریز وغیرہ یہ لائٹنگ لگائی, یہ آپ کی کرنٹ انویسٹمنٹ, اس کے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا تھا. پھر اس کے بعد رننگ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے آپ کو, یا آپ کو فیوچر انویسٹمنٹ ریکوائرڈ کہ بھائی اس کے لیے مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہے, مجھے ٹیم کو ہائر کرنا ہے یا خود کام کرنا ہے, پھر ایک گیسٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس کی انٹرٹینمنٹ یا جو اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, وہ ساری ایک رننگ کاسٹ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوگی, فیوچر کاسٹ کی بھی. آپ میں سے یہاں پہ جو آن لائن بزنسز میں کام کر رہے ہیں, آپ نے 4 جب پیسے کما لیے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انٹرٹینمنٹ پہ لگا دیں, اس سے آپ دیکھیں کہ اپنے ٹائم کیسے واپس لے سکتے ہیں. مطلب ایک ٹول آپ نے بائی کی یا یوز کیا, فری میں آپ نے اس ٹول سے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا, رائٹ, وہ فری ٹول اویلیبل تھی, آپ نے اسٹارٹ کر دیا. جیسے ہی 4 پیسے آپ کمائیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے پریمیم کی طرف چلے جائیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ریسورسز آ رہے ہیں جب آپ اس کے پریمیم پیکج کی طرف جا رہے ہیں, اور اب آپ اپنا ٹائم سیو کر رہے ہیں. لیٹس سپوز پہلے آپ وہ کام کرتے تھے 8 گھنٹے کے اندر, اب ہو سکتا ہے اس پریمیم کی وجہ سے وہ 2 گھنٹے میں کریں. تو پہلے ایک کلائنٹ کو 8 گھنٹے میں کرتے تھے, اب 4 کلائنٹس کو آپ ہینڈل کر رہے ہوں گے, رائٹ. سو یہ کیا ہوا کہ جب آپ نے پلان آؤٹ کیا کہ یار میں 4 پیسے یہاں سے کماؤں گا تو پھر میں یہاں پہ انویسٹ کر لوں گا, تو فیوچر پلاننگ اینگل سے, رائٹ. تو ایک تو کرنٹ انویسٹمنٹ دیکھیں, اس گول تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے, اور پھر فیوچر میں کیا چاہیے, اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو موو فارورڈ کریں گے. یہ بھی ہمارے پاس ہو گیا, ہم نے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا. پھر 9ویں اسٹیپ پہ جاتے ہیں, گائیڈ. بہت بہت امپورٹنٹ, اور اس پہ
اچھی خاصی ریسرچ کر کے اس میں نے اپڈیٹ کیا ہے. کیا آپ کو ٹیچر چاہیے؟ کیا آپ کو ٹرینر چاہیے؟ کیا آپ کو کنسلٹنٹ چاہیے؟ کیا آپ کو کوچ چاہیے؟ کیا آپ کو مینٹر چاہیے؟ اور کیا آپ کو لیڈر چاہیے؟ ہمیں پتہ کیا چاہیے؟ ہمیں ایک بندہ چاہیے جس میں یہ سب ہونا چاہیے. یہی پرابلم ہے. اب جو ارلی سٹیج میں نا جن کا جو میں ہیلپ کی سٹیج میں کہتا ہوں ان کو نہ تو مینٹر چاہیے، نہ کوچ چاہیے، نہ کنسلٹنٹ چاہیے، نہ لیڈر چاہیے. ان کو چاہیے ٹیچر اور ٹرینر. جو بندہ یہ ٹیچ کر سکے، بتا سکے یار یہ کام یوں یوں ہوتا ہے. اور ٹرینر سم ون جو کہ ان کی سکلز کو پالش کرنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. دیٹس اٹ. اگر ان کو نالج ہو جائے، ان کی اسکل بلڈ اپ ہو جائے، وہ اچھا خاصا جو بھی ریونیو جنریٹ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کوچ کنسلٹنٹ یہ آتا ہے کہ لیٹس سپوز ایک بندے نے اسکل کو بلڈ اپ کر لیا اور وہ کنسلٹنٹ ایک بندے کے پاس جاتے ہیں جس کو اس فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے، کافی عرصے سے کام کر رہا ہے. وہ جیسا فراز بھائی کے ہم پوڈ کاسٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اب ایک بندہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے اسٹارٹ کر بھی لیا. اب وہ اس کے اندر تھوڑا سا گرو کرنا چاہتا ہے، ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. تو فراز بھائی سے جب پوچھے گا ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ کیا مجھے کنسلٹ کریں، مجھے گائڈ کریں کہ میں کس طریقے سے کروں. جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا بھائی کون سا مائک لیا جائے، کیا کیا جائے. اب آپ مجھے ایک سٹنگ کے اندر، ایک ڈسکشن کے اندر مجھے میری اسپیسیفک پرابلم کا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں جس سے میں ہو سکتا ہے سیونگ بھی کر لوں کاسٹ میں اور وہ سسٹم کو گرو کر لوں، جو کہ آپ نے 4-5 سال میں یا کچھ اچھی خاصی کاسٹ لگانے کے بعد سیکھا. کنسلٹنٹ آ گیا. رائٹ. اس کے بعد کوچ اور مینٹر کی ضرورت ہے. کوچ اور مینٹر کا بڑا کی فیکٹر ہے، فرق ہے. مینٹر وہ بندہ ہوتا ہے جو اس لیول پر پہنچا ہوا ہے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. کوچ وہ بندہ ہے جو اس لیول پہ شاید نہیں پہنچا ہوا لیکن وہ اسی پاتھ پہ ہے. اور کوچ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو آپ میں سے بیسٹ نکال سکتا ہے اور نکالنے کے لیے تیار ہے. مینٹر یہ کام نہیں کرتا. وہ لیڈ پہنچا ہوا، آپ اس کے فٹ پرنٹس دیکھیں. اکثر لوگوں مینٹر جو ہوں گے وہ آپ کی دسترس میں بھی نہیں ہوں گے، وہ آپ کو فیڈ بیک بھی نہیں دے سکتے. کوچ میں کیا ہے؟ فیڈ بیک ہے کہ آپ کو وہ بتائے گا، آپ جائیں گے، کریں گے، وہ واپس آئے گا، ٹویک کرے گا. پھر یہ کوچنگ کا ایک سسٹم چلتا ہے. اٹس ناٹ ون سٹنگ. اس کے اندر آپ کو ریگولرلی کنیکٹ ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ گرو کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور لیڈر یہ کہ وہ لیڈ کر رہا ہے اور آپ اس کی وجہ سے، اس کی لیڈ کو، اس کے ویژن کی وجہ سے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اپنی جرنی میں کہاں پر ہیں اور اس کے حساب سے رائٹ لوگوں کو جب آپ پک کریں گے تو آپ کے لیے منزل پہ پہنچنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو 10th اسٹیپ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ کے روڈ میپ پہ آپ منزل پہ پہنچنے کے لیے کچھ اسٹرگل اور چیلنجز آئیں گی. ایک تو یہ کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ جی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں اور فراز بھائی یہ کام کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ یہ سکسیزفل ہے تو میں بھی ان کی جو ہے نا پہنچ جاؤں گا. فراز بھائی نے جو راتیں جا کے گزاری ہیں، جن اسٹرگل سے گزرے ہیں نا، وہ تب تک آپ کو نہیں پتہ چلیں گے جب تک آپ گزریں گے نہیں. رائٹ. لیکن فراز بھائی کے اسٹرگل سے یا ان کی جرنی کو فالو کر کے دیکھ کے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا، پتہ چلے یار یہ چیزیں آئیں گی جو خود وہ بتا بھی دیا ہوگا. یہ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے. وہ جاننا ضروری ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کون سی اسٹرگل چیلنجز آئیں گی. ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلیں گی لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ جو کہ ضروری ہوں گی. اور اگر آپ پہلے سے تیار ہوں گے تو جب وہ اسٹرگل آئے گی، اب ہوتا کیا ہی ہے کہ جب وہ اسٹرگل آتی ہے آپ پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں تو آپ راستہ چینج کر لیتے ہیں، آپ فیلڈ چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پروکاسٹینیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر گڈی رک جاتی ہے، پھر آپ منزل پر نہیں پہنچ جاتے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا چیلنجز اسٹرگل اس فیز میں آئیں گے. پھر 11واں اسٹیپ جو ہے، سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ ہمارا جو آتا ہے وہ آتا ہے ورسٹ کیس سینیریو. آپ نے سب کچھ کر لیا، سارا پروسیس ہو گیا، سارے سسٹم ہو گیا، ٹائم، لرننگ، اسکل، ہر چیز الائن کر لی. بٹ ایون دین پاسبل یہ کہ نیچر، قدرت، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو نہیں بھائی ابھی اس طریقے سے نہیں اس کو دینا یا ابھی نہیں دینا اس کا. رائٹ. تو پھر آپ کیسے جو ہے نا مطمئن کریں گے اپنے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے فیلیئرز میں سکسیس فائنڈ آؤٹ کرو یا فیلیئر سے لیسن لو. وہ تب تک لیسنس آپ نہیں لے سکتے جب تک آپ پہلے سے پریپیئرڈ نہ ہو. نہیں تو جب فیلیئر آتا ہے نا تو پھر آپ ریگریٹ ہی لیتے ہیں، لیسنس نہیں لیتے، کوستے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار یہ کیوں میرے ساتھ ہوا، یہ ساری چیزیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے، جس طرح ہم بک کی یہ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ بک میرا پچھلے سال کا گول تھا، یہ میں نے بک لکھنی ہے. رائٹ. سو اس کا ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے بک کا، یا جو میں نے انالائز کیا کہ کوئی بندہ اس بک کو نہیں پڑھے گا. یہ ورسٹ کیس سینیریو نا. لیکن اس ورسٹ کیس سینیریو کو میں سکسیسفل کیسے بناؤں گا اپنے فیور کے لیے کہ اس پروسیس کو لکھنے کے اندر جو میری لرننگ ہوئی، جو میں نے وہ بکس جو میں ریڈ آؤٹ کرنا چاہتا تھا، میں نے اس وجہ سے کیا کس طرح لکھی جاتی ہیں، ہاؤ ٹو بک کیا ہوتی ہے، نان فکشن بک کیا ہوتی ہے، بک کی پبلشنگ کیسے ہوتی ہے، کانٹینٹ کو کیسے الائن کیا جاتا ہے. میں اس کو لکھتے لکھتے جو میرا انیشل ڈرافٹ تھا نا بک کا، وہ 3 سے 4 دفعہ چینج ہوا ہے. میں اپنے کوچنگ کلائنٹ کے ساتھ میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ اس کی ایک پرابلم مجھے نظر آئی اور وہاں سے یہ ڈرائیور والا پارٹ نکل کے آیا کہ یار باقی ساری چیزوں میں ہم نے کام کر لیا لیکن
ابھی تک نا وہ رزلٹ نہیں آ رہے, تو پتہ چلا کہ ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ غلط ڈرائیور ہم نے پک کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے وہ فوکس نہیں ہو پا رہا تھا, وہ چل نہیں پا رہا تھا, وہ ڈائیورٹ ہو رہا تھا, اور پھر ہم نے وہ اس کا سمجھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی جو ورسٹ کے سینیریو جو میں نے انالائز کیا تو وہ بھی مجھے ون ون نظر آیا. تو ورسٹ کے سینیریو کو بھی آپ جو ہے نا ون ون میں کنورٹ کر سکتے ہیں وین یو پریپیئرڈ ان ارلی اسٹیج کے اندر چیزوں میں جاتے ہیں. مطلب جیسے پوڈ کاسٹ کی بات کر لیں کہ پوسٹ کاسٹ اس کا ورسٹ کے سینیریو کیا ہوگا کہ بہت کم لسنر ہوں گے, لیکن جس طرح میں بیٹھا ہوں یا آپ نے جن لوگوں کو بلایا ان سے جو آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہے, جو ان سے آپ کی خود کی گروتھ ہو رہی ہے, لرننگ ہو رہی ہے, وہ ورسٹ کے سینیریو ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو نالج آپ کے پاس آ رہی ہے وہ آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں فائدہ دے گی, ایسٹس بنتا جا رہا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کس طریقے سے ورک آؤٹ کریں کہ ورسٹ کے سینیریو بھی آپ کا ون ون سچویشن ہو جائے. اور لاسٹ میں ہم جو بات کرتے ہیں وہ سیٹس آف لائف ہے. ان 11 سٹیپس کے اوپر بھی آپ اپنے جرنی میں پہنچ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ 12واں جو سیٹس آف لائف پہ کام نہیں کریں گے تو ادھورا پن رہ جائے گا. اکثر ہم نے دیکھا نا فراز بھائی, وہ لوگ جو کہ سکسیزفل ہوتے ہیں, ہم جن کو سو کال پیسے کی وجہ سے کہتے ہیں سکسیزفل ہے, وہ جب پہنچتے ہیں ٹاپ پہ تو ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں, فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں, انگزائٹی میں ہوتے ہیں, سوسائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ باقی جو چیزیں نا ان کو وہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں. اور سیٹس آف لائف میں, اور جس طرح اس کا ٹائٹل یہ سیٹس آف لائف, پہلا سیٹس ہے ریلیجن سیٹ. کیا آپ کے ریلیجن سیٹ سے آپ چیزوں کو الائن کر رہے ہیں؟ پتہ چلے کہ جناب آپ نے چیز تو اچیو کر لی ہے, لیکن جب منزل پہ پہنچے تو آپ نے اپنے ریلیجن سیٹ کو سیکریفائز کر دیا. جو الٹیمیٹ گول آپ کا تھا کہ میں نے آج اچھا کام کروں یا پیسے کماؤں, کل کو میں اپنے ریلیجن کی خدمت کر سکوں, پتہ چلے کہ جناب آپ نے پورا کام ہی ایسا کر لیا, پہنچے ایسے کہ ریگریٹ کیا کہ جناب میں تو ریلیجن کو ہی لاس کر دیا یا اس کے لیے نقصان پہنچا دیا. پھر آتا ہے فیملی سیٹ, کہ آپ فیملی کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن فیملی کو ہی جو ہے نا وہ نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. جس طرح میں اپنے بات کروں, ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں, تو میں نے جب آفس کا فزیکل سیٹ اپ کیا تو میں رات کو 9-10 بجے آ رہا ہوں, صحیح ہے. اب فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا, اور میرے لیے میرے بچے جس طرح انرجی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہوئی کہ ان کا جو ارلی اسٹیج ہے, جو چائلڈہڈ ہے, وہ واپس نہیں آئے گا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا یا ٹائم آئے گا تو پھر آپ بچوں کو دیں گے. اس ٹائم پہ بچے گرو کر جائیں گے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس چیز کو کب سیکریفائس کرنا ہے. فیملی سیٹ. پھر اسکل سیٹ, اگین یہاں پہ سیٹس کی بات آ رہی ہے. اب آپ کو ایک کام کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک اسکل چاہیے, مطلب مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل چاہیے, نہیں, اس کے ساتھ سیکنڈری اسکلس بھی چاہیے, مارکیٹنگ کی, کمیونیکیشن کی اسکل چاہیے, نیٹ ورکنگ کی اسکل چاہیے, ٹھیک ہے, سیلنگ کی اسکل چاہیے. وہ سارے اسکلس کے سیٹس کو ملانا بہت ضروری ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ضروری ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے مائنڈ سیٹ. ہم آپ خود اس میں ہیں, اور ہم جتنے بھی لوگ تھوڑا بہت کچھ اچیو کیا یا اس فیلڈ میں, ہمیں پتہ ہے کہ 30-20% ہی اسکل ہے, باقی تو ساری گیم مائنڈ کی ہے. کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, اپنے آپ کو پش کرنا, ٹھیک ہے, دل ہے نہیں ہے تب بھی کرنا. تو مائنڈ کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں, کیا آپ نرچر کر رہے ہیں؟ جس طرح بک ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے, یہ پوڈ کاسٹ فراز بھائی کا جو ہے نا آپ کو نرچر کر رہا ہے, ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, گروم کر رہا ہے کہ یس یو کین ڈو اٹ, فلاں اسکل ہو سکتی ہے, فلاں کام کر سکتے ہیں. سو آپ مائنڈ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سوشل میڈیا پہ یا کوئی بھی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, جب آپ کو یہ فیل آتی ہے کہ یار یہاں سے میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی آئے گی یا نیگیٹو بات ہوگی, تو پلیز اس چیز کانٹینٹ کو نہ دیکھیں. آپ کا یہ کہنا کہ میں دیکھ لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے نیگیٹو بات ہے لیکن مجھ پہ اثر نہیں کرے گی, وہ اثر کرے گی. کیونکہ جب آپ نیگیٹو تھاٹ کو سنیں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے تو ایک ویوز جنریٹ ہوتی ہے, پھر آپ نیگیٹو زون میں چلے جائیں گے. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو پازیٹیو زون میں رکھنا ضروری ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے ان لوگوں سے کہ جو آپ کو پش کر سکیں, آپ کو ڈائریکشن دکھا سکیں, تبھی جا کے آپ اچیو کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ تقریباً 6 سے 7 سیٹس اس میں آ جاتے ہیں. تو کوشش کی گئی ہے کہ بندہ جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو وہ سیٹسفائیڈ ہو, فلفلڈ ہو, نہ کہ وہ ریگریٹ کر رہا ہو کہ یار ایک چیز حاصل کر لی, ایک چیز ہوتی. تو یہ کائنڈ آف اے سم اپ ہے کہ جناب جو بک کے اندر ہم نے کوشش کی ہے تو لوگوں تک پہنچا ہے. کافی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا, اور تقریباً بک کی سمری ہماری آڈینس کو سننے کو مل گئی ہوگی, اور اس میں کافی انفارمیشن تھی, اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود بھی لائف میں فیس کی ہیں, اور اس میں جب آپ نے ایکسپلین کیا تو وہ مجھے ریکال ہوئی. تو کافی اچھی انفارمیشن ہے, اور وہ لوگ جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کافی انفارمیٹیو بک ہے. تو اچھا یہ بتائیے اس کی پرائسنگ وغیرہ کیا حساب کتاب ہے, اور یہ کیا سین ہے؟ میں نے سنا کہ فری بھی دے رہے ہیں. سین یہ آن ہے, ہم پاکستانی ہیں. اگر میں اس کو پی ڈی ایف میں نہیں دوں گا تو میرے بھائی لوگ پی ڈی ایف میں اس کو ویسے لے لیں گے. تو پی ڈی ایف میں اویلیبل ہوگی فری میں, لیں, پڑھیں, انجوائے کریں, لرننگ کریں, اور اپنے آپ کو گرو کریں. اور اگر کہیں یاد رکھ لیں گے تو وہ بھی اچھی بات ہے, نہیں یاد رکھیں گے تو آپ اس کے امپلیمنٹ کر جائیں گے. تو آپ کے, میرا یہ بلیو ہے کہ
جو اس کو مطلب لے کے اور کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے اس کی لائف میں کوئی چینج آتی ہے, کوئی اچھا کام کرتا ہے, تو مجھے کہیں نہ کہیں سے فیور اللہ تعالیٰ قدرت دے ہی دے گی. تو پی ڈی ایف فری ہوگا. باقی جہاں تک رہے گی اس کی فزیکل کی, وہ بھی فری ان دا سینس اس طرح کے جو پرنٹنگ کاسٹ ہے اور جو شپنگ اور ہینڈلنگ کاسٹ ہے وہ آپ پے کریں گے, وہ ہم پے. تو اس بک سے پیسے میں نے نہیں کمانے, پیسے میں نے کمانے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پوچھیں گے نہیں یار کوئی تو اندر کا راز ہوگا, وہ میں فاش کرتا ہوں راز. وہ یہ ہے کہ جناب میری جو ڈائریکشن ہے, جو میں فوکس کر رہا ہوں, وہ ہے کوچنگ کی طرف. بزنس کوچنگ کے اندر لوگوں کو گروم کرنا, ایکسپلین کرنا, اور جس طرح ہماری ڈسکشن بھی ہوتی ہے سارا کچھ کہ آپ نے دیکھا ہے, اور ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری باتیں بزنس پہ ہوتی ہیں, اور دوسروں کو امپاور کرنا, ایجوکیٹ کرنا کہ یار کرو کہ بھائی یہ کرو, یہ وہ کرو, اور پش کرنا. اور کوچنگ کا اور جو ایلیمنٹ ہے شروع سے بھرا ہوا, آئی بی ٹی بھی یہی تھیم تھی کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے. تو میرا ایلیمنٹ ہے کوچنگ کا, ٹھیک ہے. سو میں کوچنگ سیل کر رہا ہوں, سیدھی سی بات ہے, اور کوچنگ ہر کسی کو نہیں دے رہا. میرا ایک سیدھا سا پروسیس کر دیا, سمپل تھا. بک پڑھو, فری میں کرنا چاہتے یہ بک پڑھو. بک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ روڈ میپ اس طرح کا چیزیں ملیں گی یا ٹیمپلیٹس ہوگی, اس کو بناؤ. اب آپ نے کیا کیا کہ اپنا ٹائم بھی سیو کر لیا, میرا بھی. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہو کہ خود کرنا چاہتے ہو, ویل اینڈ گڈ, بیسٹ وشز فار یو, آپ جائیں اس کو امپلیمنٹ کریں اور فائدہ لیں. آپ سمجھتے ہو کہ میں آپ کو کہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, تو پھر آپ میرے پاس جب آؤ گے میں آپ سے پوچھوں گا کیا روڈ میپ آپ نے بنایا, تاکہ میں اس کے حساب سے ٹویک کر سکوں. آپ کا ٹائم بھی سیو ہو, میرا ٹائم بھی سیو ہو, ساری چیزیں. اور اس کا بھی میں نے سیدھا سا پروسیس ہے. آپ روڈ میپ بنا کے آؤ گے تو پہلے آپ میرے سے کنسلٹیشن کال بک کرو گے, ٹھیک ہے, جس کے اندر میں بھی اور آپ بھی آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ یوسف صاحب واقعی میں مجھے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور میں بھی آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. اس کے اندر ہم آپ کا جو روڈ میپ آپ نے بنایا ہوگا نا, اس کے اوپر میں آپ کو کنسلٹ کر کے گائیڈ کروں گا. اچھا یار یہ یوں کر لو, اچھا یہ کیا تو کیوں کیا, اور ساری چیزیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دیٹ کنسلٹیشن کال, جو کہ پیڈ ہوگی, فری جو پبلک ہے وہ فری ہے, اس کے علاوہ سارا ٹائم میرا جو ہے نا وہ پیڈ ہے. وہ کنسلٹیشن کال ہوگی 1 آور سم تھنگ کی, جو بھی 1 سے 2 آور چلی جاتی ہے. آپ کو ایک روڈ میپ کی بہت اچھی انشاءاللہ کلیئرٹی مل جائے گی آپ کو. اس کے بعد 2 راستے ہیں آپ کے پاس, آپ خود 3 راستے ہیں, بلکہ آپ کچھ بھی نہ کریں اس کے بعد, ٹھیک ہے. ایک تو راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ یہ کہ آپ اس روڈ میپ کو لے کے جائیں, خود امپلیمنٹ کریں, ویل بیسٹ وشز فار یو, گڈ فار یو. اور تیسرا راستہ یہ کہ آپ میرے ساتھ میری کوچنگ میں آ جائیں کہ بھائی یوسف بھائی آپ یہ کوئی اسی روڈ میپ میں مجھے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کریں. تو سمپل سا پروسیس ہے, اور یہ چیز ہے. اچھا ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ آپ کی کنسلٹیشن پیڈ ہے اور بک فری ہے, تو اس کے ان بٹوین کوئی ایسا چینل ہے جس پہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں کہ اگر فرض کریں میں یہ آپ کی بک پڑھتا ہوں اور اس میں مجھے کہیں ڈیفیکلٹی آتی ہے, یا اس سے لرننگ کے اندر میں کچھ آگے پیچھے ہوتا ہوں, یا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے کوئی چینل ہے آپ کا یا وہ پیڈ ہے؟ اچھا یہ بک انگلش میں, اس کا آڈیو بھی انشاءاللہ جلدی آ رہا ہے, اردو کے اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں اردو میں بھی اس کو کنورٹ انشاءاللہ کرواؤں گا, ٹھیک ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ کہ میں ایک پوری سیریز نکالا, میرا جس طرح میں نے کہا نا 1 بگ گول, جیسا بھی ہمیں گول کی بھی اگر یہ چارٹ ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں 1 بگ گول اے ایئر, کہ سال کا ایک بڑا گول سیٹ کریں. جیسا میں نے یہ بگ گول سیٹ کیا جو کہ مائل سٹون ہے, رائٹ. تو آپ بہت دور تک پہنچ جائیں گے اور آسان ہوگا آپ کا لیے پہنچنا. تو نیکسٹ ایئر کا میرا جو گول ہے وہ سارا کانٹینٹ ہے اس کے اراؤنڈ, اس کو فردر ایکسپلین. تو میں ایک پوری سیریز لے کے آ رہا ہوں جس کا نام ہے روڈ میپر سیریز, جس کے اندر ہر ویک اس بک کا اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلا ٹاپک لے کے اس کے اوپر 1 آور کا پورا سیشن ہے میرا, جس کے اندر ہر اینگل سے میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا. اور اینڈ میں جو لوگ لائیو ہوں گے, ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے, یا کوشچن مجھے ملے ہوئے ہوں گے آپ کے, وہ میں وہاں پہ ڈسکس کر دوں گا. تو رادر دین کہ ایک بندے کا جواب دوں, وہ سب کے لیے آ جائے. تو 52 ویڈیوز کی ایک پوری سیریز آئے گی جو سال کے اندر پورا انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا, وہ ہے. دوسرا ریگولر میرا کانٹینٹ آ رہا ہوگا ان بکس اور ان کے اراؤنڈ, ٹھیک ہے, جس کو میں کر رہا ہوں گا. پبلک پرائیویٹ میں نہیں اویلیبل ہوں گا, کیونکہ میں اکثر لوگ مجھ سے اپروچ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی آپ مجھے ایڈ کر لو, بھائی مجھے ریکویسٹ, میں نہیں کر سکتا رپلائی, اور میں نے اسی لیے بک کی فارم میں لے کے آیا ہوں کہ نہیں کر سکتا, پاسبل نہیں ہے ساری چیزوں میں. اور پبلک میں آن آف شاید میں کمنٹ کر رہا ہوں یا فیڈ بیک کر رہا ہوں, کبھی لائیو سیشن ہوں گے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے, گروپ میں ہوں گے, اکثر چیزیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایونٹس ہوتے ہیں نا وہاں پہ جائیں, وہ لوگ جو آپ کو شاید آپ کی بات نہیں کر سکیں, لیکن جب ایونٹ میں یا ایکٹیویٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو فل وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کریں گے, کیونکہ وہ اویلیبل ہے اس ٹائم پہ. ہر کسی نے اپنا ایک اورا بنایا, وہ اس کے حساب سے اویلیبل ہے. تو میرا جو وہ کہتے ہیں نا 1-to-1 والا فری والا, وہ کھاتا ہی ختم کیا میں نے بک کی وجہ سے, سیدھی سی لٹرلی, کیونکہ میں اچھا ہیلپ کر سکوں اور بہتر. اور دوسرا ایک اور پرابلم ہے نا فراز بھائی, جب ایک بندے کو جب ہم بتاتے ہیں نا کہ یار یہ کام کرو, جیسے آپ کانٹینٹ میں کر لو, اور وہ بندہ فری میں زیادہ ہوتا ہے, آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی بندہ آئے گا اور وہی سوال اسی ڈفرینٹ اینگل سے پوچھ رہا ہوگا.
تو میں ان کی بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو بالکل ہیلپ کرنے کے اویئر. اچھا ہاں ایک اور اچھی بات ہے, بالکل بڑا امپورٹنٹ بات ہے, یہ بک کے بعد نا ہر مہینے کا ایک چیلنج بھی میں کر رہا ہوں سر, وہ بھی فری میں, پیڈ ہونا چاہیے, گورے پیڈ کرتے ہیں چیلنج. تاج بھائی آ جائیے نا, آپ نے بھی آنا ہے ٹھیک ہے, کہ روڈ میں بنانا ہے. بک کا ہر مہینے ایک چیلنج ہے, 2 سے 3 دن کا وہ ہوگا, 2 سے 3 گھنٹے کا شاید وہ سیشن ہوا کرے گا. ایٹ دا اینڈ آف چیلنج کا جو گول ہے کہ آپ چیلنج کے بعد آپ کے پاس آپ کا روڈ میپ تیار ہو. ہر 12 روڈ میپس مطلب 12 چیلنج ہوں گے سال کے اندر. آپ چاہیں 2 دفعہ بیٹھ جائیں, 3 دفعہ, مجھے نہیں, وہ پبلک ہوگا, فری ہوگا, لائیو ہوگا. کہ بک سمجھ آئی, پڑھی, روڈ میپ کا ایک ڈرافٹ بنا لیا, چیلنج میں آ گئے, لائیو بیٹھے ہوئے. ان 3 دنوں میں اس کمیونٹی کے اندر ایکٹیو ہوں گا, ٹھیک ہے, لائیو سوالات ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی, کلیئرٹی ہوگی. یہ بھی فری دے دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ویڈیو سیریز بھی فری دے دی ہے, صحیح ہے. آن اینڈ آف آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آ گئے, اور جو چیزوں میں کانٹینٹ وہ بھی فری میں دے دیا. اب کچھ تو پرائیویٹ رہنے دیں, ٹھیک ہے, کچھ تو پیڈ رہنے دیں. تو یہ ساری چیزیں سر کافی اچھا سیشن رہا آپ کے ساتھ. اور مجھے تھوڑا سا پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرتے وقت ایک پرابلم ہو رہی تھی, کیونکہ ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر فوکس ہوتی ہیں کہ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے, کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے ہماری آڈینس کیا سیکھ رہی ہے. تو اسٹارٹ آف ڈسکشن میں مجھے پرابلم تھی, لیکن بٹوین ڈسکشن کافی اچھا فروٹفل ڈسکشن رہا. اور اس میں چیزیں جو آپ کی بک کی سمری ہے وہ بہت زبردست رہی میرے حساب سے, اور آڈینس کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا سن کر کے ساری چیزیں. آئی ہوپ کہ اگر آپ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں, جنرل بزنس اسٹیپس ہیں ساری چیزیں جو انہوں نے نچوڑ کے رکھی ہیں, اور ان کو فالو کریں گے تو آپ ایک سکسیزفل بزنس کی طرف رن کرنے کی طرف جا سکیں گے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مزہ آئے گا سننے میں, اور آپ کو اچھی لگے گی پوڈ کاسٹ. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو جی, اللہ حافظ.